नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा हमें उस जगह देखना चाहता है जो उसने हमारे लिए तैयार की, बनी नौ इंसान के लिए तैयार की, जहाँ पे खुदावंद खुद अपने मुक़द्दस जलाल में रहता है। और यकीनन खुदा चाहता है कि हम सब उसी जगह पे जाएं। लेकिन इब्लीस और तारीकी और नापाकी की क़ुव्वतें जिन्हें आसमान से गिरा दिया गया, वो नहीं चाहती कि हम खुदावंद के पास जाएं, बल्कि इब्लीस का सबसे बड़ा वार खुदा के लोगों के ख़िलाफ़, खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ और खुदा की उन बातों की सच्चाइयों के ख़िलाफ़ है, ताकि कोई भी सच्चाई तक ना पहुँचे। और कलाम मुक़द्दस हमें बड़े वाज़ेह तौर पे चाहती है कि हम सच्चाई तक पहुँचें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और यकीनन खुदा का कलाम, खुदा की सच्चाई हमें आज़ाद करना चाहती है। खुदा नहीं चाहता कि हम ग़ुलामी में रहें, और खुदा नहीं चाहता कि इंसान किसी तरह भी गुनाह का ग़ुलाम हो या शैतान की चालों का ग़ुलाम बन कर रहे। और हम आजकल जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम इसी ताल्लुक़ से कर रहे हैं कि जब खुदा ने मिस्र की ग़ुलामी से बनी इसराइल को आज़ाद कराया, और फिर वो बनी इसराइल जब वहाँ से आज़ाद होके और कैसे समुंदर दो टुकड़े खुदा ने किया ताकि बनी इसराइल कौम गुज़र जाए, और फिर कैसे फ़िरौन और उसकी सारी फ़ौजें उसी पानी में हलाक हो गई, उसी बहर कुलज़म में हलाक हो गई। और हम देखते हैं कि फिर यही अब बनी इसराइल कौम जो है वो इस वक्त विल्डरनेस में है, बियाबानों में है, वीरानों में है, और खुदा उन्हें ट्रेन कर रहा है कि वो ईमान पर चलने वाले उसके ऐसे लोग बन जाएं जो वाकया ही ईमान की हदों को छूने लगें। लेकिन इंसान जो है, आप देखते हैं यहाँ बनी इसराइल कौम खुदा की चुनी हुई कौम है, लेकिन फिर भी वो खुदा पर उस तौर पे भरोसा नहीं करती, ईमान नहीं करती। वो कौम जिसने बड़े बड़े मौजज़ात देखे, बड़े बड़े खुदा के काम देखे, और वो जब पानी नहीं मिलता तो फिर बेदिल होके खुदा पर बुड़बुड़ाने लगते हैं कि क्या तो हमें यहाँ पे बियाबान में पानी के बग़ैर मरने के लिए ले आया। और आज हम यही चाहते हैं कि हम खुदा के कलाम की वो सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप ईमान में उस तौर पे मजबूत हो जाएं जैसे खुदावंद चाहता है कि हम हों। और आज हम बात करने को हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है 10 अहकाम और नाम खुदा और सब्बत। हम बात करेंगे तीसरे और चौथे हुक्म के ऊपर, जो कमांडमेंट्स जब बनी इसराइल ने को खुदा ने वो शरीयत दी, और उस शरीयत के मुताबिक बनी इसराइल को जब खुदा मूसा के वसीला से ये सारा कलाम देता रहा, शरीयत देता रहा, क्योंकि लोगों ने खुद कह दिया उस खुदा की हुजूरी को और उसके जलाल को देख के कि ऐ मूसा तू खुद ही जाया कर और हमारे लिए अहकाम लेके आया कर, और हम तुझसे अहकाम ले लिया करेंगे। इंसान जो है वो खुदा से ना जाने क्यों डरता है, हालांकि कलाम बताता है कि खुदा निहायत रहीम और प्यार करने वाला और मोहब्बत करने वाला खुदा है। ये दूसरी बात है कि जब उसका जाहो जलाल जिसमें वो उतरता है, तो उसमें यकीनन एक बड़ी हमें कुदरत, कुव्वत और खुदा की ऐसी हजूरी नज़र आती है जिससे गुनाहगार इंसान डरता है। लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि अगर ईमानदार शख्स हो तो वो किसी तरह भी डरता नहीं। और आज उसी ईमान तक हम इस ईमान के सफ़र प्रोग्राम में आपको लेके जाना चाहते हैं कि आप खुदा से मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले और उसके साथ चलने वाले बन जाएं। और आज जब इस टॉपिक पे हम बात करेंगे 10 अहकाम, नाम खुदा और सब्बत, तो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान को आप सब जानते हैं, खुदा के बहुत ही अच्छे खादम और यीशु मसीह मिनिस्ट्री के फाउंडर और चेयरमैन हैं, और लूटन एशियन फेलोशिप चर्च
کہ یہ پاسٹر ہیں اور ہم ان کے لیے ان کی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر تحسین ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج کے اس ٹاپک کے تعلق سے اگر آپ کچھ ابتدائیہ دینا چاہیں, بات کرنا چاہیں اور ان خاص طور پہ 10 احکام کی اہمیت کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. جی بالکل, تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اور تھوڑے سے گیپ کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ شامل ہوں, اینڈ اٹس اے ونڈرفل اپرچونٹی اس پروگرام کے تھرو کہ خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں. اور 10 احکام یہ بہت ہی زبردست ایک ایونٹ تھا ان دا ہسٹری آف ہاؤس آف اسرائیل. بنی اسرائیل جو ہیں ان کی جو ہسٹری ہے, ان کی جو تاریخ ہے, اس میں یہ ایک ایونٹ تھا. اور جو ریبائز ہیں یا جو اسکالرز ہیں اسرائیل کے یا یہودیوں کے, وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ عید پینتیکوسٹ کا دن تھا, یعنی کہ ان کو تقریباً وہاں سے نکلے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ عید فصح کا موقع تھا, اور اس کے بعد جب انہوں نے بے خمیری روٹیوں کی عید منائی, اور پھر جب وہ کراسنگ کی ریڈ سی کی تو وہ پہلے پھلوں کی عید کا دن تھا. تو وہاں سے 3 مہینے کے بعد یہ وہاں پر آتے ہیں ایلیم کے علاقہ میں, جہاں پر حورب کا پہاڑ ہے اور یہ سب کچھ جو وہاں پر ہوا. حورب کا پہاڑ وہی ہے جہاں پر موسیٰ نبی نے خداوند کو جلتی ہوئی جھاڑی میں دیکھا تھا. تو عام طور پر یہی جو جوش اسکالرز ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ عید پینتیکوسٹ کے دن یا ان دنوں میں جو ہے وہ یہ کلام یا احکام نازل ہوئے. اور ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ پہلی پینتیکوسٹ پر یہ احکام جو تھے وہ پتھر کی تختیوں پر لکھے گئے, جن کو بعد میں موسیٰ نے توڑا بھی اور پھر دوبارہ بنائی گئیں تختیاں. لیکن عید پینتیکوسٹ کا جو تکمیل تھی, جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے حکم سے اور یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد پاک روح کا نزول ہوتا ہے, اور آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں شاگردوں پہ, اور وہاں پر وہ احکام, وہ کلام, وہ خداوند کے بھید مکاشفے ان کے دلوں پر لکھ دیے جاتے ہیں, دل کی تختیوں پر. تو آپ نے کہا کہ شریعت کے حوالے سے شریعت کے مختلف حصے ہیں, اور عام طور پر یہی کانسیپٹ آتا ہے کہ ہم جب نئے عہد میں ہیں تو کیا ساری شریعت جو ہے وہ ختم ہو گئی. متی 5 باب میں لکھا ہوا ہے, یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین تب تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ شریعت کا ایک ایک نقطہ اور ایک ایک شوشہ پورا نہ ہو جائے. تو میں اسی کو بیس بنا کر کہوں گا کہ اگر آسمان اور زمین ابھی بھی قائم ہیں جن میں ہم پیدا ہوئے ہیں, دیٹ مینس کہ شریعت کی ابھی بھی کچھ باتیں ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی یا آن گوئنگ ہیں. تو شریعت کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ جو ہے سیریمونیل لا ہے, جس کا سارا تعلق لیویٹیکس کی بکس کے ساتھ ہے, اور کچھ جو لیویٹیکل جو ہیکل یا خیمہ اجتماع کے قوانین تھے بک آف ایکسڈس میں بھی. تو سیریمونیل لا کا تعلق کہانت کے ساتھ تھا اور لاوی کی کہانت کے ساتھ تھا, اور اس میں جو قربانیوں کا ذکر تھا وہ جسمانی قربانیاں تھیں, کیونکہ کاہن جو تھے وہ جسمانی طور پر کہانت سے منسلک تھے. وہ ہارون کاہن کی نسل اور لاوی کے قبیلہ سے جو لوگ تھے. لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سول کنڈکٹ کا بھی ذکر ہے بک آف لا میں, اور سول میٹرز کے حوالے سے, جس میں پڑوسی کے حقوق, پردیسی کے حقوق, قرضوں کے تعلق سے, شادیوں کے تعلق سے, کن رشتوں سے ہم بیاہ کر سکتے ہیں, کن سے نہیں, اور یہ سب کچھ چیزیں سول میٹرز, طلاقوں کے مسئلے, جائیدادوں کے مسئلے, یہ سب کچھ جو ہے دشمنوں کے ساتھ ڈیل کرنا, دوستوں کے ساتھ, اور کس طریقے سے سول میٹرز کو نبھانا ہے, اور سیوک لائف سٹائل جو ہے اس کو کیسے لیڈ کرنا ہے. تو وہ قوانین آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے بہت سارے جو معاشرے ہیں, دنیا کے بہت ساری سوسائٹیز ہیں, ان میں بھی ابھی بھی رائج ہیں, اور ان کا تعلق جو تھا وہ انسانیت کے ساتھ تھا. اور جو شریعت ہے اس کا جو ایک بہت بڑا حصہ ہے, یا بہت امپورٹنٹ حصہ, وہ مورل کنڈکٹ تھا. اور یہ جو احکام ہیں 10 احکام, وہ اس مورل کنڈکٹ کا سرخیل ہیں, یعنی اس کا سمجھیں کہ ہیڈ ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں, جو ان کے پینل کوڈز ہیں, ان کی جو بیس لائن ہے وہ یہ 10 احکام ہیں. آبویسلی اس میں سبت کا حکم ایک ایسا ہے جس کا تعلق ورشپ کے ساتھ ہے, لیکن جو باقی قوانین ہیں, کیونکہ برٹن نے پوری دنیا پر موسٹلی حکومت کی ہے, اور جہاں جہاں یہ گئے ہیں تو برٹن کا جو لا جو ہے وہ بائبل کے قوانین پہ, ببلیکل قوانین پہ بیس بناتے تھے. امریکہ والا بھی یہی سین. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ چیزیں انٹروڈیوس کروائی. ہم انڈیا اور پاکستان سے ہیں, تو ہمارے قوانین برٹش راج کے اوپر, برٹش قوانین کے اوپر بیسڈ ہیں, برٹش قوانین ببلیکل کے اوپر بیسڈ ہیں. تو یہ جو 10 احکام ہیں
کہ خدا کو ماننا, خدا کی عزت کرنا, اور اس میں سے 4 احکام خدا کے والے سے, باقی 6 احکام جو ہیں وہ انسان کے والے سے. تو جب انسان اور انسان کو ہم دیکھتے ہیں تو اس لائک ڈرا ایک لائن کرتے ہیں, اور جب انسان اور خدا کو دیکھتے ہیں تو سلیب کا نشان بھی اس میں بنتا ہے. سو یہ ایک میری طرف سے تھوڑی سی اور دوسری اس میں خاص بات میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے بھی اس کو ذکر کر دیا کہ یہ جو مورل لاز کے تعلق سے جو آپ نے بتایا, اور یہ 10 احکام تقریباً یہ سب بھی مورل لاز کے اس زمرے میں آتے ہیں. تو مورل لاز جو ہے خاص طور پہ شریعت کے وہ اپلیکیبل ہیں, ابھی بھی اپلیکیبل ہیں. جو اس وقت کے جوڈیشل لا تھے یا اس وقت کے جو دوسرے قانون تھے سیرمنیز کے تعلق سے, عبادات کے تعلق سے, یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ بات کی تھی, وہ اب نہیں لاگو, کیونکہ مسیح نے جب اپنا آپ قربان کر دیا اور مسیحیت جو ہے جب ایک یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے تمام کر دیا, سب چیزوں کو پورا کر دیا, تو وہ اب ہم پہ لاگو نہیں ہوتے. لیکن یہ سیریمونیل لاز آپ نے بالکل درست لاگو ہوں گے اور ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا. اب جیسے دیکھیں کہ ماں باپ کی عزت کرنا, یہ قانون ایک ایسا ہے کہ اس کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے, یا قتل کرنا, خون نہ کرنا, زنا نہ کرنا. اور پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ وہ جو سیریمونیل لاز تھے وہ اس لیے اب لاگو نہیں ہوتے کیونکہ کہانت بدل گئی. کہانت بدل گئی, پہلے لاویوں کی تھی تو فزیکل تھا, اب ہر چیز روحانی ہے. تو بلکہ اب تو ہر ایک شخص کے لیے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی ہے کہ اب تو لکھا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے, جو بھی یسوع مسیح نے کہا تھا میرے پاس آئے گا میں اس کو ہرگز نکال نہ دوں گا, اور جو بھی خدمت کرنا چاہے تو وہ منسٹری میں آ گیا, اور 5 فولڈ منسٹری دے دی گئی. کسی کو استاد, کسی کو نبی, کسی کو چرواہا, کسی کو رسول, اور کسی کو مبشر بنا کے دے دیا. تو یہ خدمتیں آپ نے بالکل درست فرمایا. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں خروج کی کتاب میں 20واں باب اس کی 7ویں آیت میں, جب تیسرا جو کمانڈمنٹ ہے, تیسرا حکم جو ہے, اب یہ حکم جو دیا گیا لکھا کہ تو اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا, کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خدا اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. اب یہ بہت بڑے کلیئر کٹ یہاں پہ بات نظر آتی ہے ہمیں کہ جو بے فائدہ نام لے گا. اب بے فائدہ میں بہت سی چیزیں ہیں جو آ جاتی ہیں جس میں بے فائدہ نام لیتے ہیں لوگ, اور بعض دفعہ یہ عام سی باتوں کو میں کرتا ہوں, تھوڑا پھر آپ تھوڑا اور گہرائی میں بتائیے گا کہ جیسے لوگ قسمیں کھاتے ہیں اور خدا کی قسم کھاتے ہیں اور پھر پوری نہیں کرتے ہیں. بعض دفعہ ایون میرجز کے جو ووز ہیں وہ لیے جاتے ہیں, واؤز لیے جاتے ہیں, اور وہ اس وقت تو بڑے وعدے کیے جاتے ہیں کہ میں دکھ میں بھی, تکلیف میں بھی, اس میں بھی, ایسے سارے جو ہمارے کرسچن واؤز ہیں, تو وہ لیکن بعد میں پورے نہیں کیے جاتے. خدا کے ساتھ لوگ توبہ کر کے آ جاتے ہیں, نجات پا کے جاتے ہیں, بڑے وعدے کرتے ہیں مسیحت میں, اور وہ جب زندگی جیسے جیسے گزرتی جاتی ہے وہ اس کو نہیں کرتے, پورا نہیں کرتے خدا کے ساتھ چلنا. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, جیسے آج کل اب ایک سیٹرڈے سنڈے کام ایک اہم ہو گیا, بالکل عام ہو گیا ہے. سنڈے کو لوگ اب کاموں پہ جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جو آج گین بھی ہوتا ہے, ڈبل مل جاتے ہیں, پیسے تھوڑے زیادہ بھی ملتے ہیں, یہ بھی ہے, اور کئیوں کو کام ان دنوں مل رہا ہوتا ہے اور دوسرے دنوں میں مل نہیں رہا ہوتا. تو وہ خدا پہ توکل اور بھروسہ کرنے کے بجائے پھر جو چل رہی ہے زندگی اس طرح چلانا چاہتے ہیں. آپ اس پہ ذرا بات کیجیے. بالکل, جو پہلا جو آپ نے اگزامپل دیا نا, جو اس کا موسٹ بیسک ایکسپلینیشن ہے, کیونکہ بائبل کی بہت ساری جو باتیں ہیں ان کی کبھی کبھی تو 4-5 سے زیادہ ایکسپلینیشن ہوتی ہیں. لائک میرے نزدیک ہر بات کی 4 ایکسپلینیشن تو ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن یہ ہے کہ جو موسٹ بیسک وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جو اسپیشلی ویسٹ ورلڈ میں وہ سویئر ورڈ کے طور پر بھی خدا کا نام, جو اسپیشلی جو لوگ خدا کو نہیں مانتے یا خدا میں مانتے ہی نہیں ہیں بالکل, تو وہ جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں. یہ ایک ٹرینڈی سمجھا جاتا ہے, ہالی ووڈ کلچر سمجھا جاتا ہے کہ جی اس طرح کے الفاظ اس طرح یوز کرنے ڈیروگریٹری وے میں. تو اس کے لیے متی کی انجیل میں لکھی ہوئی آیت, متی 12ویں باب میں اور اس کی 36ویں لکھے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے, کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز چڑھایا جائے گا اور اپنی باتوں ہی کے سبب سے قصوروار. تو سب سے بیسک لیئر اس کی یہ ہے کہ ہم جب خداوند کے نام کو ایسے یوز کرتے ہیں
اور جیسے قسمیں توڑنا اور یہ اس لیے خدا نے کہا تھا کہ قسم نہیں کھانا, لیکن سرٹن قسمیں کھائی بھی جانی چاہیے, جیسے شادی کی بات ہو رہی ہے. تو دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو ہیبرو کے اسکالرز ہیں وہ اس چیز کو, جب اس کو ہم ہیبرو لینگویج میں پڑھتے ہیں اس پورے ورس کو, تو ہمیں اس میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے نام کو بے فائدہ کر نہ دینا, یعنی کہ ڈی ویلیو نہ کرنا. تو اس کے لیے میں نے ایک آیت آف دی ایئر آپ سے جب ڈسکس کر رہے تھے, تو بک آف جینیسس میں, پیدائش کی کتاب میں 4 باب کی آخری آیت ہے 26ویں آیت, لکھا ہے کہ سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا. یہ آدم کا بیٹا جو سیت تھا, اس کا بیٹا انوس جب پیدا ہوا, یعنی آدم کا گرینڈ سن پیدا ہوا ہے. تو لکھا ہے کہ سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے انوس رکھا. اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. ایسا کیوں ہے؟ پہلے وہ جنیرک وے میں دعا کرتے تھے, لیکن ان پرٹیکولر یہوہ کا نام لینا شروع کر دیا, بیکاز جس نے بھی انہیں یہ سکھایا, کیونکہ آبویسلی آدم نے تو رفاقت رکھی ہوئی تھی گارڈن آف ایڈن میں. تو اس کو ہم جب جوڑیں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں کہ اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے, ہر زبان اقرار کرتی ہے. پھر زبور 91 میں لکھا ہوا ہے, مقدس موسیٰ کا یہ زبور ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے, میں تجھے سرفراز, تو نے میرا نام پہچانا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے. سو بائبل میں نام کی ایک ویلیو ہے, ایک اس کے اندر قدرت ہے, ایک پاور ہے. تو جب ہم اس کو وشی واشی وے میں ڈی ویلیو کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہم اس حکم کو توڑ رہے ہوتے ہیں. اور اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے ہولی اسپرٹ کے خلاف گناہ سے بھی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم خدا کو ڈی ویلیو کرتے ہیں. اچھا, کچھ اس کے ایک اور بھی اگزامپلز ہیں, جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم غیر معبودوں کے ساتھ خدا کے رتبے کو برابر کر دیتے ہیں, یہ بھی ایک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں وہ ہم بجائے اس کے کہ یہ کہیں, آئی ڈونٹ نو, لوگوں کے اس میں اپنے اپنے اوپینینز ہیں, لیکن میرا اوپینین ہے کہ خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے نام تمہارے ہونٹوں سے سنے ہی نہ جائیں. ٹھیک ہے. بک آف سام 16 اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ میں ان کے معبودوں کے نام نہیں لوں گا, لیکن ہم جو ہے وہ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ خداوند نے چاہا یا خداوند کا شکر, ہم ماشاء اللہ, بسم اللہ, الحمدللہ, اس طرح کی انشاءاللہ, اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں, کیونکہ ہم ایک غیر معبود کا نام اپنے خدا کے نام کی بجائے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو دیٹس اندر ایگزامپل آف کہ ہم خدا کے نام کو جب ریپلیس کر دیتے ہیں اور اس کے جلال کو ہم معدوم کر دیتے ہیں اور اس کے جلال کو ہم کم کر دیتے ہیں, دیٹ از دا ٹائم جب ہم خدا کے نام کو بے فائدہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور اس پہ خاص طور پہ جب اور بھی بہت سی چیزیں, جیسے کوئی لعنت کی جاتی ہے اور خدا کا نام لے کے لعنت کی جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ تکفیر دین کی ہے, اگر جو ہے مذہب ہے اس کی بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, پروفینٹی جس کو کہا جاتا ہے, اور اس میں آ کے اور بہت سی چیزیں ہیں. پھر ایسے وہ جو ہیں اوتھ لیے جاتے ہیں جن کو پورا ہی نہیں کیا جاتا. اچھا, ہم نے نان کرسچنز میں یہ دیکھی ہیں ایگزامپلس کہ بہت کوئکلی وہ قسم کھا لیتے ہیں. بالکل, مجھے قسم ہے کتاب کی, مجھے قسم ہے اپنے معبود کی. تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں وہ ویلیو نہیں ہے, اس کا خوف نہیں ہے. لیکن ہمیں چونکہ پتہ ہے کہ بلکہ ایک طرح کی, میں کہتا ہوں کہ جھوٹی وہ ایک تسلی دوسرے کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اگلے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی قسم کھائی جا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کے نام کو ویلیو کریں گے نا, ہم اس کو کبھی بھی ایسے ہی یوز نہیں کریں گے ایک لفظ کو خاص طور پہ یوز کرتے ہیں انشاءاللہ. اب انشاءاللہ میں ان کے خدا کے چاہت, اب وہ خدا اور چاہ وہ خود نہیں ہوتے رہے ہوتے, خود ہی بہت سی چیزیں وہ چاہ نہیں رہے ہوتے, وہ انشاءاللہ کر کے وہ پھر اینڈ پہ کہتے ہیں خدا نہیں چاہ رہا تھا. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آج کے اس پروگرام کو آپ ضرور شیئر کیجیے گا, اور ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے پاک زندگی پیج کو بھی لائک کیجیے. اور جو دوسرے ممالک میں لوگ رہتے ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, بہت سی اور کنٹریز میں, تو ہمارے ایشیا سیٹ 7 پہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے زندگی ٹی وی کے بلکہ تمام پروگرام اس پہ جاتے ہیں, آپ ضرور دیکھیں. اور آج کے دن یعنی ٹیوزڈے کو منگلوار 4 بجے یو کے ٹائم کے مطابق اور 8 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق یہ پروگرام جو ہے لائیو ہوتا ہے. اور اس میں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. ہمارا جو خاص نمبر ایک واٹس ایپ نمبر ہے آپ کے سوالوں کے لیے یا کال کرنے کے لیے, وہ +1 585 542
5900 یہ خاص نمبر ہے، اس پہ آپ لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں اپنا سوال، اور ہمیں آپ جو ہے کال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسکائپ پہ کال کرنا چاہیں تو اسکائپ آئی ڈی زندگی ٹی وی ہے، آپ اس کے اوپر ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمیں سوال فیس بک پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیج ایمان کے سفر پہ، تو آپ اس پہ بھی ہمیں اپنا سوال لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے۔ پاسٹر تحسین، آگے چلتے ہوئے ڈاکٹر تحسین، بلکہ وہ بیچ میں پاسٹر تو ہم ہیں ہی، دونوں ہی پاسٹر بھی ہیں اور دونوں ہی ٹھیک ہے ہمارے لیے۔ اس میں میں دیکھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو یہ جو اس حکم کا، اس میں خدا کا جو یہ کہنا کہ خدا تجھے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا، مطلب اس میں کلیئر کٹ ایک بات وارننگ ہے، وارننگ ہے کہ اگر ہم بے فائدہ لیتے ہیں، اگر ہم خدا کا نام لے کے کوئی کام پورا نہیں کرتے یا بے وجہ لیتے ہیں، تو وہ کہہ رہے کہ بے گناہ خدا نہیں ٹھہرائے گا۔ اب اس میں بعض دفعہ ایک ہم ابھی بات پہلے کر رہے تھے کہ بعض دفعہ لوگ جو ہے ببلیکلی وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بار بار نام لیتے ہیں، آپ جیسے دعائے ربانی بار بار آپ پڑھتے ہیں، فائدے لے ورد نہیں، تو آپ اس کے تعلق سے ذرا تھوڑا سا بیان دیکھیں۔ بائبل میں خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ بیبلنگ نہیں کرنی، جیسے تسبیح پڑھنا ہوتا ہے وہ تو ہمیں الاؤڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ورد کرنا اور روزری کرنا یہ بھی ایک ڈفرینٹ ہے کہ ایک ہی چیز ہم بار بار کری جائیں، کیونکہ وہ اس کا فائدہ نہیں ہے ان اے وے کہ آپ خدا کو پرسویڈ ایسے نہیں کر سکتے کہ میں کوئی 1000 دفعہ تمہارا نام لوں گا تو مان جاؤ، یہ تو پھر اپنا ورک بیسڈ ہو جاتا ہے نا کہ یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے 1000 دفعہ پڑھا، تو یہ ایک طرح سے ہم خدا کو فورسفل کوالیفیکیشن میں لے جاتے ہیں کہ جی چونکہ میں نے یہ کر لیا ہے ٹاسک تو اب تیرا فرض ہے کہ تو مجھے بلیس کر، لیکن ہم خدا پہ فورس نہیں کر سکتے کچھ چیز، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ورد شد یہ چیزیں تو ہمیں الاؤڈ ہی نہیں ہے، بائبل میں خدا نے صاف بالکل بولا ہوا ہے۔ اب بات ہوتی ہے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا خدا، تو اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کہتے ہیں انووکنگ دا پاور۔ جیسے میرے ذہن میں یہاں پر ایک دم خدا کرو یہ اگزامپل ڈال رہا ہے کہ جب وہ جو صوبے دار تھا، جب اس کے نوکر کو ہوا تھا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ چلو میں تمہارے گھر چلتا ہوں، تو اس نے یہ بات کی کہ نہیں اگر تو کہہ ہی دے تو میرا نوکر جو ہے وہ شفا پا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو خداوند نے کہا کہ یہ تم کیوں ایسے بول رہے، تو اس شخص نے کہا کہ ہمارے اندر ایک سسٹم ہے، کیونکہ وہ رومی آرمی کا بندہ تھا، تو اس نے کہا تھا کہ یعنی کہ جب کچھ کہا جاتا ہے، جو شخص اتھارٹی والا ہے جب وہ کچھ کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے نیچے جو بندے ہیں وہ اس کو میک شیور کرتے ہیں کہ وہ پورا کریں۔ اب جیسے ایک جنرل ہے وہ حکم دے کہ جی فلاں جگہ پہ یہ کام ہونا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ اپنا آفس چھوڑ کے جائے گا اور دیکھے گا کہ میرے سپاہی وہ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، اس کو بلیو ہوتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے کیا ہے کہ جب ہم خداوند کا نام لیتے ہیں دیر از سو مچ پاور ان دیٹ، بلکہ پوری دنیا کا اختیار، یسوع مسیح نے یہی بات کی تھی آسمان پر جانے سے پہلے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 28ویں باب کی 18ویں آیت میں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ تو جب ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ان کو اختیار دیا گیا ہے، تو جب ہم اس نام کو یوز کرتے ہیں تو ہم اس اختیار کو عمل میں لا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی بھی اختیار یا پاور کو مس یوز کرتے ہیں تو آپ قانون توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی جو ہے یہ کانسیپٹ اس کا یہی ہے کہ اگر ہم اس اختیار والی چیز کو ڈی ویلیو کر کے یا اس اختیار والی چیز کو مس یوز کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، تو گاڈ ول دین پنش اس فار دیٹ، اور خدا جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کی سزا دے گا ان لوگوں کو، کیونکہ ایک تو وہ خدا کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور ایک اس میں ایک اور بھی میں اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے اندر ہی ایک دو فرقے ہیں، وہ ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم نے یہ جو بنایا ہے اسٹیچو بنایا ہے مقدسہ مریم کا جس کا، تو ہم تو ان کی عزت کے لیے کر رہے ہیں، جیزس کے لیے۔ تو میں نے کہا آپ اس کو ڈیمینش کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ خدا نے جو عزت اور جلال دی ہے مقدسہ مریم کو یا یسوع مسیح کو، تو آپ ایک ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی مانند ہے، تو آپ ان کی رسپیکٹ کو کم کر رہے ہیں، بڑھا نہیں رہے۔ ایکچولی پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات بڑی اس پہ کلیئر کی تھی، پاسٹر ضیاء البصری میرے ساتھ تھے، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کو بنانا جو ہے جب کیونکہ وہ دوسرا حکم تھا کہ نہ کرنا، لیکن ان کے پوجا کرنا جو ہے، کیونکہ اب جو غلط بات ہو رہی ہے کہ یہ اگر مجسمے بنا بھی لے جاتے ہیں تو اگر تو ایک یاد کے لیے یا کچھ اس طرح کے لیے، کچھ ریکگنیشن کے لیے، عزت دینے کے لیے بنا رہے ہو، لیکن جب وہ اس کی پوجا کرنا شروع، جو کہ انفارچونیٹلی ہوتا ہے، ایون ہمارے کیتھولک بھائی بھی یہ کرتے ہیں انفارچونیٹلی، وہ مجسمہ بنانے کی بات جو تھی اس کو پوجا کرنا، دیٹ از رانگ۔ اور اسی تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ جب خداوند یہ دیکھیں گے کہ کسی شخص میں
خدا ڈی ویلیو ہو گیا ہے, بے فائدہ نام لیا جا رہا ہے اور خدا کے نام کی تکریم نہیں ہو رہی, تو اس چیز کی وہ شخص سزا پائے گا. ہمارے پاس ایک سوال ہے, اس کو لے لیتے ہیں کیونکہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے. پنچ صاحب, جو لوگ تسبیح پڑھتے ہیں وہ خدا کے نام خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں, انہوں نے پوچھا ہے, سوال کیا ہے. تو میرے بھائی یا بہن آپ جو بھی ہیں, دیکھیں کوئی بھی نیومرولوجی کا جو کام ہے, نمبرز کے ساتھ جو کام ہے, یہ ہمارے بھی روزری ہے اور پھر نوینہ پڑھا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں یہ نیومرولوجی میں آ جاتی ہیں. ہمارے ہاں بھی آج کل کچھ اور خادمین بھی ہیں, وہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں اچھا جی یہ والا زبور اتنے دنوں 50 دفعہ پڑھو, یہ کرو وہ کرو, وہ سب کچھ غلط اس میں آ جاتا ہے. وہ ببلیکل کانسیپٹ نہیں ہے اور ببلیکلی اپرووڈ بھی نہیں ہے, یہ بالکل بھی بائبل اس کو اپروو نہیں کرتی. یہ بھی میرے حساب سے بے فائدہ نام لیے جانے میں آتا ہے. ڈاکٹر تحسین آپ اس کے اوپر بات کی. بالکل, میں اس کے لیے ایک آیت بھائی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بائبل میں ایک آیت ہے جس میں لکھا ہے ایمان کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا, عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کے 11ویں باب کی 6 آیت ہے. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے, اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. سو خدا کے نزدیک جو کوالیفیکیشن کا کرائٹیریا وہ ایمان ہے, اعتقاد رکھنا کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ ملے گا. تسبیح جو ہے یا روزری جو ہے یہ ایک طرح سے ٹاسک بیسڈ جو ہے وہ ایکشن ہے. اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے 1000 دفعہ یہ تسبیح پڑھی یا آپ نے 10,000 دفعہ یہ بات بولی تو آپ کا کام ہو جائے گا, دیٹ مینس کہ وہ شخص ان اے وے کہہ رہا ہے کہ آپ خدا کو بلیک میل کر سکتے ہیں کہ جی چونکہ میں نے 10,000 دفعہ جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے تو اب خدا باؤنڈ ہو گیا ہے کہ وہ مجھے بلیس کرے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کو 1000 کیا مطلب ایک دفعہ بھی اگر آپ خداوند کو سچے دل سے پکاریں گے اور ایمان کے ساتھ مانگیں گے تو خداوند آپ کو دے گا. لکھا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو تسبیح اس پوائنٹ آف ویو سے غلط ہے کیونکہ وہ خدا کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کا ایک سسٹم ہے جو, لیکن ٹیکنیکلی کیا ہے کہ وہ جو تسبیح پڑھانے والا اور جو پڑھنے والا دونوں ہی اپنے ایک دوسرے کے کنٹرول میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کر کریں. تو گاڈ ڈزنٹ ریکوائر یو, خدا کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو 10,000 دفعہ ایک چیز کریں, اتنی دفعہ کچھ پڑھ کے بھیجیں تو اس شخص کو بلیسنگ مل جائے گی, ادروائز نہیں. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم سچے دل سے مانگیں. بالکل. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اس پروگرام کو آپ شیئر کیجئے, ہمارے فیس بک پیج اور ایمان کا سفر جو یوٹیوب پیج ہے اس کو آپ لائک کیجئے. اور پھر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب بھی ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں آپ انہیں ضرور شیئر کیجئے. اور جب آپ ان پیجز کو لائک کر لیں گے تو یہاں پہ ویڈیوز کا بٹن جب دبائیں گے تو یہ سب پروگرام آپ کے لیے جتنے ہم نے کیے ہیں, آج کا پروگرام ہمارا 401 نمبر ہے, تو اسی طرح ہر پروگرام نمبرڈ ہے اور آپ اس کے اوپر ہیڈنگز بھی دی ہوئی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کون سا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں. دوبارہ سے آپ ضرور دیکھیے. ہم نے پروگرام کیے تھے 217 سے لے کے 264 تک جو ہے اینڈ ٹائمز پہ, اور زیادہ تر میرے ساتھ ڈاکٹر تحسین ہی ان پروگراموں میں تھے جو ہم نے اینڈ ٹائمز تعلق کیے تھے. کچھ اور خادمین بھی بیچ میں آتے رہے, اور اس کی جو ہے اس پروگرام کے دوران جب خدا نے میں نے اپنے زندگی پہ کتاب لکھنی شروع کی تو خدا نے مجھے کہا کہ اپنی زندگی پہ چھوڑ, اس وقت کے تعلق سے لکھ جو آنے والا ہے تاکہ دنیا جانے کہ کیا ہونے والا ہے. اور میں نے کتاب لکھی تھی اخیر زمانہ میں کیا ہوگا, اور یہ کتاب آپ کو مختلف بک سٹور سے پاکستان میں, لاہور میں خاص طور پہ MIK سے, اور جو ہے FGA کی بک شاپ سے, اور ہمارے جو آفس ہے راولپنڈی میں جو وہاں سے آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے, اور ہمیں آپ لکھ بھی سکتے ہیں, ہم آپ کو یہ کتاب بتائیں گے. چند دنوں تک اس کو امیزون پہ بھی ہم اویلیبل کریں گے تاکہ یہ کتاب آپ جان سکیں کہ آخر زمانہ میں خدا کے کلام کے مطابق کیا ہونے والا ہے. آج کے پروگرام کے تعلق سے میں ضرور پھر سے کہوں گا کہ جتنے ہمیں دیکھتے ہیں, لائک کرتے ہیں, وہ ان کے لیے ہم ان شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کا جو شیئر بھی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے. ہمارے پاس غالباً ایک اور سوال ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا آج کے تعلق سے ہے. میرا خیال ہے وہ ابھی مجھے یہاں پہ, جی
हाँ जी, यहाँ पे लिखा है ग्रेट ब्लेसिंग सर, आई एम बकार मसीह फ्रॉम पाकिस्तान। अल्लाह ताला और खुदा में क्या फ़र्क है? अभी मेरे भाई वकार बात हमने की थी कि वो यहोवा का नाम लेके खुदा से दुआ करने लगे, और पहली दफ़ा यहोवा का नाम किताब मुक़द्दस में आया। फिर खुदा ने मूसा से कहा था कि मैं जो हूँ सो हूँ, और वो नाम खुदा ने अपने मुंह से फरमाया था। और यहोवा नाम जो है वो एक नाम है जो खुदा के कलाम में बार बार याहवे गॉड के ताल्लुक से मिलता है। अब दूसरे नाम दूसरे मज़ाहिब में बहुत से नाम दे दिए गए, जिनको जब तहकीक की जाती है तो उसकी कुछ हमें जो है वो क्या कहना चाहिए कि बेस ठीक नहीं मिलती जो है। क्योंकि जब हम बात यहोवा खुदा की करते हैं तो हम ट्रिनिटी की बात करते हैं। जब हम यावे खुदा की बात करते हैं, मसीहत में जो खुदा जिनको माना जाता है, तो हम बाप, बेटे और पाक रूह की बात करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की जब बात की जाती है, जब अल्लाह को मानते हैं, तो उनकी जो है वो ट्रिनिटी पे ईमान नहीं रखते हैं। तो ये एक तो फ़र्क सीधा सीधा ये आ गया। दूसरा फ़र्क जब हम एक और देखते हैं डीप डाउन, जब आप हिस्ट्री में जाते हैं या देखते हैं कि क्या हिस्टोरिकल फैक्ट इस नाम के क्या हैं, तो फिर ये एक बहुत बड़ा जो था क्या चाहिए बुत हुआ करता था और देवता था अल्लाह के नाम से, जो मक्का के पास ही एक कुछ करीबी वहाँ पे था। ये तो एक इसकी रेलिवेंस ये भी मिलती है इस पे, और मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा डॉक्टर तहसीन आप बिल्कुल इसमें मैं ऐड करूँगा। देखें, एक चीज़ होती है कंपाउंड यूनिटी, ठीक है ना। तो याहवे एलोहीम जो है ये कंपाउंड यूनिटी है, और आपको पता है जो कंपाउंड होता है वो मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर एक चीज़ होती है। जैसे पानी है, कंपाउंड है, लेकिन वो 2 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, एक ऑक्सीजन आइटम है, ठीक है। हम कंपाउंड यूनिटी हैं, हमारे अंदर रूह, बदन और जान है, 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन हम एक हैं। इसी तरह खुदा भी जो है वो कंपाउंड यूनिटी है, और याहवे एलोहीम जो नाम है वो भी कंपाउंड यूनिटी है। इसके लिए जो वर्ड आता है वो एक खाद है। शमा इसराइल याहवे एलोहीनु याहवे एक खाद, ये जो है सुन इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक है। तो ये हम जब वर्स पढ़ते हैं तो इट्स टॉकिंग अबाउट अ यूनाइटेड गॉड, वन गॉड, बट लेकिन उसमें 3 हेड्स हैं जो, ठीक है ना, गॉड हेड्स। तो उसमें आप देखें कि खुदावंद ने अपने लिए लफ्ज़ हम भी यूज़ किया, आओ हम इंसान को बनाए। लफ्ज़ अल्लाह जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। अल मीन्स द, और ला का मतलब है न, यानी कि इसके अलावा कोई नहीं। तो यकता के वाले से वो तौहीद के वाले से है। सो नेचर ऑफ नेम, नेचर ऑफ गॉड, वो सारा ही डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ देखें कि जो खुदावंद के एट्रीब्यूट्स हैं बाइबल में, और जो इस्लामिक मबूद के एट्रीब्यूट्स हैं कुरान में, जब हम उन एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, उनकी खसूसियात को देखते हैं, उनके कामों को देखते हैं, उनकी डिज़ायर्स को देखते हैं, उनके अहकाम को देखते हैं, तो वो टोटली डिफरेंट हैं। एक जगह पे एक खुदा कह रहा है ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। एक मबूद कह रहा है कि ना खुदा किसी का बेटा है, ना उसको किसी ने जना, और ये, ठीक है ना। तो एवरीथिंग इज़ टोटली डिफरेंट। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हिस्टोरिकली सुमेरियन गॉड जो था, जो कि मक्का और मदीना के अंदर जो बुत परस्त थे, और आपको पता होना चाहिए कि खाना काबा में 360 बुत थे। उनके ऊपर 3 फीमेल बुत थी जिनको लात, मनात और उज़्ज़ा कहा जाता है। अल उज़्ज़ा, लात और मनात, ठीक है। उनके ऊपर एक जो गॉड था, जो उनका फादर था, उसको अल्लाह कहा जाता है। वो मून गॉड था, उसकी रिप्रेजेंटेशन थी। इसलिए आप ये देखें कि मसाजिद के ऊपर और बाकी चीज़ों पे मून की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। और ये जो इसमें आज़म जिसको कहा जाता है, अलम लिखा जाता है, अलिफ लाम मीम, बेसिकली ये एब्रीविएशन है जो कि अल उज़्ज़ा, लात और मनात की। और बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें आज़म का हमें पता नहीं है, लेकिन बेसिकली ये खुदा की जो बेटियाँ, और इसका जिक्र सूरह नजम में 53वीं सूरत उसकी 18वीं आयत में है, जिसमें जो ये बाद में वर्सेस जो है वो बयान की गई। जब लोगों ने माइंड किया, हज़रत उमर ने ख़ास तौर पर माइंड किया था, तो फिर इस्लाम के प्रॉफिट ने कहा था कि ये शैतानी आयात हैं जो शैतान ने वसवसा दिल में डाला था। यहीं से बुक सैटेनिक वर्सेस भी लिखी गई थी। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारे फ़र्क हैं जो आपको समझने चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि जो माबूद आपको जो करने के लिए कह रहे हैं ना, बस उसको समझ लें तो आपको खुद ही फ़र्क समझ आ जाएगा कि दे आर 2 डिफरेंट पीपल। बिल्कुल, और नाम भी फ़र्क है। फिर इसको एक और चीज़ अगर मैं थोड़ी सी बयान करूं इसमें, कि एक खुदा कहता है कि कलाम की तहकीक करो, जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है, और एक खुदा वो है जो कहता है कि तहकीक ही ना करो। अल्लाह गॉड जो है
وہ کہتا ہے کہ تحقیق ہی نہ کرو. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیا یہ دونوں خدا ایک ہی ہے؟ کیونکہ ایک تو کہہ رہا ہے تحقیق کرو, میرے بارے میں جانو مجھے جانو, اور دوسرا کہتے ہیں تحقیق ہی نہ کرو. پھر دوسری بات اس میں خاص نظر آتی ہے کہ ایک خدا کہتا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرو, پاکیزگی کا درس دیتا ہے, پاکیزگی کی باتیں کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اس کا کلام کہتا ہے کہ جو پاکیزہ ہے, جو پاک دل ہے, صرف وہی خدا کو دیکھیں گے, اور آنے والے جہان میں بھی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں. تو یہ دوسرا خود اللہ ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں 70-72 حوریں دی جائیں گی, اور اس کے ساتھ بہت سے لوڈے بھی ہوں گے, اور وہ سب کچھ وہاں پہ ہوگا, اور وہ خود تمہیں شراب پلائے گا. یہاں کا خدا, ہمارا خدا کہتا ہے, بائبل کا خدا, کہ جو شراب ہے, جو یہ شرابی خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے. یہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے, جیسے کلام میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جائے, تو خدا بھی اپنے احکام سے اور اپنے وعدوں سے پہچانا جائے گا. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, اس کو بھی سوال تو نہیں ہے, یہ ہمارے ایک بھائی ہے جو مسلم فیملی ہے, یہ کنورٹ ہوئی ہے, اور وہ رہا پروگرام 2 سالوں سے دیکھتے ہیں. ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں, اور آپ نے یہ لکھا ہے. ہم آپ کے لیے دعا گو بھی رہیں گے, اور خداوند آپ کو اور زیادہ اپنی پہچان میں, اپنے عرفان میں بڑھائے. ڈاکٹر سید آگے چلتے ہوئے کوئی وقت بہت گزر رہا ہے. یہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہماری عام آج کل کی دنیا کے لوگ جو ہیں, یہ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں کہ خدا کا نام جو بے فائدہ لے رہا, لیکن یہودی اس بات کو بہت سیریسلی لیتے ہیں, اور وہ اس بات کو بہت سیریسلی لیتے ہوئے, کیونکہ اس کے اندر وارننگ جو ہے اس کے اوپر وہ خاص نظر رکھتے ہیں, جو میں نے ابھی بات کی تھی. اب میں دیکھتا ہوں کہ 4 الفاظ جو ہیں اس آیت میں, پھر ہم دوسری اس کے اوپر چلتے ہیں. اب وہ بڑے ضروری ہے. ایک تو لینا جو ہے کہ تو بے فائدہ میرے نام کو نہ لینا, یہ ٹیکنگ مائی نیم جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ لفظ جو ہے یہ 74 مختلف عبرانی طریقوں سے یہ لکھا گیا ہے, معنوں میں لکھا گیا ہوا ہے یہ, تو اس لیے اس کے ڈفرینٹ معنی بھی ہو جاتے ہیں. دوسرا بے فائدہ, جو اس میں 4 خاص چیزیں میں نے دیکھی تھی. اور تیسرا بے گناہ, میں نے جو ہے وہ جو ہے تو بے گناہ نہ ٹھہرے گا, یہ ہم نے بھی بات اس پہ کی ہے. اور چوتھا نام جو ہے وہ یہاں پہ ایک آئیڈینٹی کے طور پہ جو ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تو خداوند کا, خدا کا نام بے فائدہ نہ, نام کی ذکر ہے. اور یہوہ پاک خدا کا نام تو خود ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں آیا, تو ہمیں بے فائدہ نہیں لینا. لیکن ایک آیت مجھے بار بار وہ سامنے آ رہی تھی, اور میں نے اس کو لکھ بھی دیا, کہ یسایا نبی کی معرفت یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا گیا, اور اس لیے کہ ہمارے ایک لڑکا تولد ہوا, اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت اس کے کاندھے پہ ہوگی, اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ, اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اب یہ وہ نام دے دیے گئے یسوع مسیح کو جو خدا کی ذات کا ایک حصہ ہے. تو یہ اب اس طرح سے مستند طور پہ ناموں میں آ جاتے ہیں نام جو یسوع مسیح کے ہیں. خداوند کا نام جو ہے یہوشوا ہے, جو عبرانی زبان میں, جیزس تو ٹرانسلیٹریشن ہے, تو یہوشوا جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے, یاہوے اینڈ یشوا. یشوا جو ہے, یشوا جو ہے بیسیکلی عبرانی میں نجات کو کہتے ہیں, اور یاہوے یا یہوہ جو ہے obviously ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا نام. تو یسوع مسیح کا نام جو ہے اس کا مطلب ہے یہوہ نجات دینے والا, یا یہوہ نجات دہندہ, یا یہوہ نجات. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس لیے خدا نے کہا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھیں, اور جس سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو نجات دے گا. تو آپ یہاں پر خداوند کے نام کی جو ویلیو ہے, ایون کہ بیٹے کا نام بھی باپ کے نام کو کیری کرتا ہے. اور خاص طور پہ خدائے قادر, یعنی کہ قادر مینز کہ ہر ایک چیز پہ اختیار رکھنے والا, قدرت اور اختیار رکھنے والا خدائے قادر. اور یہ میں سمجھتا ہوں. اور سلامتی کا شہزادہ جو ہے پرنس آف پیس, اور ہمیں اس کے اوپر سلامتی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود سلامتی کا شہزادہ ہے. یہ بات بڑی اہم ہے دیکھنے کے لیے کہ کون سا خدا سچا ہے اور کون سا خدا سچا نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک سلامتی کا شہزادہ خود ہے
تو اس کے اوپر تو سلامتی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے, جو سچائی تک لے کے جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو الفاظ کلام مقدس کے ہیں کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آج ہم یہی سچائی کی باتیں کر رہے ہیں کہ اصل کلام کون سا ہے, اصل خدا کون ہے, اور اس خدا کا کلام کون سا ہے, اس کو جاننا چاہیے. آگے بڑھتے ہوئے ہم اب چوتھے حکم کی طرف جاتے ہیں. یہاں پہ چوتھا حکم خروج 20 باب اس کی 8 لکھا ہے, یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک رکھنا. اب سبت کے دن کی بات ہے یہاں. 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا, لیکن 7ویں دن خداوند تیرا خدا کا سبت ہے, اس میں نہ تو کوئی کام کرے, اور نہ تیرا بیٹا, نہ تیری بیٹی, نہ تیرا غلام, نہ تیری لونڈی, نہ تیرا چوپایا, نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر وہ کام کرے. کیونکہ خدا نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ بنایا, اور 7ویں دن آرام کیا, اور اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. اب یہ جو اوپر کی باتیں 3 لکھی ہیں کہ سبت کام نہ کرنا, اس پہ بھی ضرور بات کریں گے, لیکن یہ آخر میں جو ہے جب 6 دن آسمان اور زمین سب کچھ بنایا, یہ ریکنفرم کر رہا ہے خدا موسیٰ کے وسیلہ سے اور ان احکام کے وسیلہ سے خدا کہ ہی از دا کریٹر گاڈ. نو بگ بینگ تھیوری اور نو ایوولوشن, کوئی ایوولوشن کا کام نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ دوبارہ سے خدا ریٹریٹ کر رہا ہے کہ بھئی سب کچھ ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ اس نے پہلے دن یہ بنایا, دوسرے دن ایسے. اب یہاں پہ خدا پھر سے ایک دفعہ بتا رہا ہے. تو یہ بات ہے دنیا کو جاننے والی کہ دا اونلی کریٹر گاڈ از یاوے گاڈ, جس نے اس دنیا کو بنایا, ہر چیز کو بنایا. آپ ذرا اس چوتھے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یونیورسل نیچر آف دا ڈے آف سبت, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر دیکھیں انہوں نے کہا کہ نہ تو کوئی کام کرنا, بیٹا, بیٹی, غلام, لونڈی, چپائے, مسافر, سارے, ایوری بڈی, ہر ایک پہ اپلیکیبل ہے. دیٹ مینس کہ خدا کی جو, کیونکہ سبت کا مقصد کیا تھا, سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھیں, ٹھیک ہے نا. تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ ابن آدم سبت کا مالک ہے. کیوں؟ کہ خدا کو جلال ملتا ہے اس دن سے, اور ہر شخص جو کہ پیدا ہوا, اور سبت ایکچولی سپرسیڈز ہاؤس آف اسرائیل یا ہاؤس آف جیکب, ٹھیک ہے, کیونکہ یہودی تب دنیا میں نہیں تھے, ابراہیم بھی نہیں تھے, اور موسیٰ بھی نہیں تھے جب خدا نے سبت کو پاک ٹھہرایا, ٹھیک ہے. تب تو دنیا کی کریشن ہی ہوئی تھی آدم اور حوا کے والے سے جو میں بات کر رہا ہوں. تو اس کا ذکر بک آف جینیسس میں ہے, پیدائش کی کتاب میں, اس کے 2 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ سو آسمان اور زمین اور اس کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا, اور خدا نے وہ اپنے کام جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا, سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا, ٹھیک ہے. اب آرام کے والے سے لوگوں کے ذہن میں آتی کہ شاید خدا ریسٹ کر رہے, نہیں, ریسٹ مینس کہ جب آپ رک جاتے ہیں کسی چیز سے, خدا ویٹ کر رہا تھا. اس پہ جب میں تھوڑا سا پڑھ رہا تھا, جب آپ نے اسپیشلی مجھے کہا کہ اس کے بارے میں سوچ, تو آئی واز ریفلیکٹنگ. تو جو پہلے 6 دن ہیں جس میں خدا نے دنیا کو بنایا, وہ جوڑوں میں بنائے گئے ہیں, کپلز میں, یعنی کہ پیئرز میں بنائے گئے. پہلے دن خدا نے روشنی پیدا کی, اور چوتھے دن خدا نے روشنی کو ایکسپینڈ کیا, اس روشنی میں سے سورج چاند ستارے بن گئے, ٹھیک. دوسرے دن خدا نے فضا اور خشکی پیدا کی, فضا اور پانی پیدا کیے, پانی اور فضا کو علیحدہ کیا. اور 5ویں دن خدا نے فضا میں پرندے بھر دیے, پانی میں مچھلیاں بھر دی, ٹھیک ہے, ایکسپینڈ کر دی. تیسرے دن خدا نے جو زمین تھی اس کو پیدا کیا, یہ گھاس پھوس اور پودے وغیرہ لگائے, مٹی والا کام جو خشکی تھی. اور چھٹے دن خدا نے اسی خشکی سے جانور پیدا کیے, اور پھر انسان کو پیدا کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے دن کا جوڑا چوتھے کے ساتھ ہے, دوسرے دن کا جوڑا 5ویں کے ساتھ ہے, تیسرے دن کا جوڑا چھٹے کے ساتھ ہے. 7ویں دن کا کوئی جوڑا نہیں ہے, اس کا جوڑا کون ہے؟ خدا, ٹھیک ہے نا. وہ خدا نے اپنے ساتھ اس کو جوڑا تھا, ٹھیک ہے نا. اور ایک اور چیز ہے کہ آدم اور حوا کو بالکل اینڈ پہ بنایا چھٹے دن کے, جب یہاں پہ لکھا نا کہ سب کچھ بن گیا تو بنایا. اس کا ریزن یہ تھا کہ کل کو آدم کی نسل چھٹ کے یہ نہ کہہ دے کہ جی اگر آدم پہلے دن پیدا ہوتا تو وہ کہہ سکتا تھا نا کہ جی باقی دن تو آدم نے ہی کچھ کرتا رہا ہے, خدا نے نا آدم کے وسیلہ سے بنایا. نہیں, خدا نے خود سب کچھ بنایا. اور آدم کو, اور آدم کی لائف کا پہلا ایکسپیرینس کیا تھا؟ چھٹا دن جب فنش ہوتا ہے, آدم بن گیا, اور اسی وقت 7واں دن شروع. آدم کی لائف کا پہلا ایکسپیرینس تھا ٹو بی ان دا پریزنس آف گاڈ, خدا کی حضوری میں بیٹھنا اور خدا کو اپنے سامنے دیکھنا. سو خدا نے بتایا آدم کو کہ
تمہارا اصل جوڑا جو ہے، جو دلہا ہے، جو لیڈر ہے، جو سب کچھ کرنے والا ہے، وہ خدا ہے. اور آدم اور خدا کی رفاقت جو تھی، دیٹ واز دا تھنگ. کیونکہ آدم، اس سے پہلے کہ آدم سے باغبانی کی بات ہوتی، جانوروں کے نام رکھوائے جاتے، سارا کچھ کروایا جاتا، آدم کو حکم ملتا یہ کرنا یہ نہ کرنا، اور یہ سب کچھ جو تھا، اس سے پہلے خدا نے آدم کو اپنی رفاقت میں لیا. اینڈ دیٹ از دا مین مقصد. یہ سب سے بڑا مقصد ہے اس سبت کا، کہ یہ خدا کے لیے مخصوص ہے. لیکن ہے کہ اسے مقدس کیا اور اس کو برکت دی. کوڑی کی مثال آپ لیں کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ کوئی کوڑی اگر کسی کو ٹچ کرتا ہے تو کیا ہوتا تھا، وہ بندہ ناپاک ہو جاتا تھا. لیکن جب یسوع کو کوڑی نے ٹچ کیا تو کوڑی پاک ہو گیا. اسی طرح سبت کی مثال ہے کہ جب سبت جو ہے اس کو ہم خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ جب جڑتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں. جی تو جب ہم جی بالکل سبت کو جب ہم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے کاموں سے رک جاتے ہیں، اپنی ڈیلی روٹین سے رک جاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو خدا کے پاس لے آتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں. ہمارا کوڈ جاتا رہتا ہے، ہماری گناہ بدیاں جاتی رہتی ہیں. تو یہ بیسیکلی سبت کا مقصد یہ تھا. اس کے اوپر اور بھی بات کریں گے کہ اور آنے والے فیوچر کے ڈیز میں سبت کا کیا بنے گا. جی ابھی ایک میرے پاس آپ نے کچھ اس کو ایکسپلین کیا تھا، اور لیکن ہمارے ایک ساتھ ہمارے ضیاء المسیح شاد صاحب ہیں، اور ہمارے غالباً پاسٹر ضیاء المسیح ہی ہیں جو ہمارے ساتھ پچھلے پروگراموں بھی آتے ہیں، میرے چرچ کے پاسٹر بھی ہیں. تو یہ اس وقت اسی کو ایکسپلین تھوڑا سا کر رہے ہیں کہ اللہ کا جو ہے اور اللہ کا جو ہے کا مرتب ہے، اور اس کے معنی معبود، یہ الفاظ اسلام سے پہلے کئی عرب شعراء کے کلام میں بھی ملتے ہیں. کنانی معبود کو ال کہتے تھے، اور شامی اور عبرانی میں اسے ایل کہا جاتا تھا، اور الوہیم جمع ملکی ہو گیا کا نام ہے دیا گیا. عربی میں اللہ کہا گیا اللات، اور اس کی جو اللات جو ہے اللات اور اس کی مونت ہے، جس کے معنی جو ہیں یہ آپ ذرا پڑھ دیجیے اس کو. میرے اللہ جو ہے وہ اس کی مونس ہے، جس کا معنی ہے ربا، جبرائیل، افسافیل وغیرہ ناموں میں ایل، یعنی کہ اس کے ساتھ جو اچھا میں بھائی ضیاء آپ کی بات سے اتفاق بھی کروں گا لیکن ڈس ایگری بھی کروں گا ان اے وے کہ ایک جنیرک ورڈ ہے. جیسے ہم گاڈ یوز کرتے ہیں یا لارڈ یوز کرتے ہیں، جو الوہیم یوز کرتے ہیں، دیٹس جنیرک ورڈ، وہ خدا کی صفت ہے. معبود ہونا ایک صفت ہے. لیکن جب ہم پراپر ناؤن کی بات کرتے ہیں، یاوے جو ہے وہ صفت نہیں ہے، وہ اس کا ٹرو نیم ہے. ٹھیک ہے. تو عربی میں انٹرچینجبلی یہ دونوں الفاظ اللہ یا الہ جو ہے، اور اللہ ایز اے پراپر ناؤن اینڈ اللہ ایز اے کامن ناؤن، وہ دونوں یوز ہوتے ہیں. اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو الرب بھی یوز ہوتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے. تو کئی دفعہ ہم پلے آف ورڈز کے ساتھ جو ہے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں جب ہم خدا کے نام کی بات کرتے ہیں. اور یہ ایگزیکٹلی یہی بات ہے جو ہم نے بے فائدہ نام والی بات کی، اور یہ یہودیوں سے بھی غلطی ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ جہاں پر 4 لیٹر ورڈ جو ہے ٹیٹراگرامیٹون جس کو کہتے ہیں، یا یاوے لکھا ہوتا ہے، ید ہے واوے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر جو ہے وہ جو ہمارے یہودی ہیں وہ یاوے یا یہوہ نہیں بولتے. وہ کہتے ہیں وہ ہم سے خدا کے نام کی تکفیر نہ ہو جائے، ہم بے فائدہ نہ لے لیں. اور اس چکر میں انہوں نے کیا کیا کہ ادونائی جو ہے اس کی بجائے جب بھی وہ لفظ لکھا ہوا پڑھتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ ادونی یا ادونائی بولتے ہیں، اور یہ بیسیکلی اس کے نام کو بے فائدہ کر رہتے ہیں. اسی طریقے سے جب اس نے خدا نے اپنا نام بتایا، رابنسن، ڈاکٹر صاحب آپ جب کہیں گے کہ میرا نام رابنسن ہے لیکن میں اور سارے الفاظ بولتا رہوں لیکن آپ کو رابنسن کے نام سے نہ پکاروں، تو آپ خود افینڈ ہوں گے کہ بھائی جڑا میں تو نام دسیا وہ تو لے نہیں رہا، تو باقی تو سارا کچھ بولی جائے. تو اسی طرح اللہ جو ہے وہ پراپر ناؤن بھی ہے عربی میں، جو ان کے معبود کا نام ہے. لیکن ان کے شعراء جب یوز کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ایک ڈفرینٹ سینس میں بھی، جس میں معبود کے طور پر اس کو ریفر کیا جاتا ہے ایز اس میں صفت. لیکن اس میں معرفہ جو ہے، جو ایکچولی ناؤن ہے، نیم ہے، اس کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے. تو ہم یہاں پر جو بحث کر رہے ہیں وہ نیم کی بحث ہو رہی ہے، وہ صفت کی بحث نہیں ہو رہی. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں تو ایز اے صفت کہہ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ انشاء اللہ کھا لو جی الحمدللہ کا،
وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹسفائی تسلی تو دے رہے ہوتے ہیں, لیکن بیچ میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا. مجھے پتہ ہے کہ نہیں کرتا, کیونکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے. تو آپ ایسے کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ حوا کا شکر یا خداوند یسوع کا شکر ہو, یا خداوند کا شکر ہو, تاکہ آپ اپنے آپ کو سیپریٹ کر سکیں ان سے اور کراؤڈ سے. ویسے بھی اس کو آپ صحیح طور پہ ڈسٹنگوش بھی کر سکیں, ان کو پتہ لگے کہ یہ کسی اور بندے کی بات کر رہی ہے. ہمارے پاس اس میں جو آپ نے حوالہ لیا, مجھے ایک بات اس میں بہت زیادہ اہم نظر آ رہی ہے. پیدائش 2 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے, اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. اب یہ بہت اہم چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے سبت کا تو دن میں ذکر ہے, بات ہے, لیکن اس دن کو خدا نے خاص برکت دی ہے. اور اس خاص برکت کا مطلب کیا ہے, یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے کہ برکت دی اور مقدس ہے. مقدس, اب مقدس ہولی یا سینٹیفائڈ ڈے جو ہے نا, اس میں اب کرنے کیا ہے, کیا پھر ہم دنیاوی کاموں میں لگ جائیں, کیا دنیا کے کام لگ جائیں, یا خدا نے اس لیے آرام کہا کہ ہمارا ذہن, ہماری سوچ, ہمارے خیالات جو ہیں وہ مکمل طور پہ خدا کی طرف لگ جائیں اور اس بڑے آرام میں جو ہے آپ وقت. میں جیسے ابھی بتا رہا تھا 3 دن پہلے, ابھی میں بات کر رہا تھا جب آپ سے ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے, کہ میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوا تھا, اور ایک دن میں نے خوب اس دن گھوما ہوں تھرسڈے کو, لیکن کیونکہ سیٹرڈے اور سنڈے میں نے 2 دن پریچ کرنا تھا, میں نے فرائیڈے کو, جبکہ سب وہ گھر والے اور دوسرے بہت سی خوبصورت جگہوں پہ وہ گئے, پورا دن گئے, میں اپنے گھر میں رہا, میں کمرے میں رہا, میں باہر اس گھر سے بالکل ایک قدم نہیں رکھا میں نے پورا 24 گھنٹے اس دن, کیونکہ میں نے وہ دن خدا کے لیے مخصوص کیا کہ اس دن میں اپنے آپ کو خدا کے ساتھ وقت گزاروں, اپنی تیاری بھی کروں, دعا میں رہوں. تو یہ وہ مقصد ہے خدا کا کہ جو سبت کا دن یا 7واں دن. اور آج میں بڑا دکھی دل سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سی کنٹریز, جو کرسچن کنٹریز بھی تھیں, جو دوسری بھی تھی, انہوں نے تو اب جیسے ہمارے بہت سے ملک ابھی بھی سنڈے کی چھٹی کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ عالم یہ ہے کہ سنڈے کو زیادہ پیسے دے کے کام کرایا جاتا ہے, اور بہت سے لوگ اس میں ٹریپ ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے, یا ان کا رجحان یہ بن گیا کہ ہم اس دن کام کر لیں گے, لیکن اس دن وہ خدا کے گھر سے دور رہتے ہیں, خدا کی حضوری سے دور رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی طرح ان کے لیے جو ہے اچھا نہیں, مناسب نہیں, ان کی برکتی ہے, بے برکتی ہے اس میں, اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ان کی بے برکت. دیکھیں مقدس لفظ جو ہے نا, یہ بڑا ہی ڈیپ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے کسی چیز کو علیحدہ کر دینا باقیوں سے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے خداوند نے اس کو مقدس ٹھہرایا, اور مقصد یہی تھا کہ ہم بھی دنیا سے علیحدہ ہو جائیں اس دن میں جو خدا نے ٹھہرایا ہے, یعنی کہ ہم ایک مخصوص دن پر خدا ان کے پاس ہیں. اچھا اب کرسچن چونکہ بات ہو رہی تھی, ابھی پروگرام کے شروع میں ہی ہم نے بات کی تھی کہ لاوی کے گھرانے کی کہانت ورسز ملک صدق کی. تو لاوی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیر واز اے سیٹ اپ, ٹھیک ہے نا, اس میں جانا پڑتا تھا, فرائیڈے نائٹ سے سبت شروع ہو جاتا تھا, سیٹرڈے نائٹ کو سن ڈاؤن ٹو سن ڈاؤن ہوتا تھا. لیکن اب چونکہ کہانت روحانی ہے, تو اس میں اب دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں جیسے نرسنگ میں یا ڈاکٹری میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو لوگ ایسے شعبوں میں کام, لائف سیونگ جو پیشے ہیں, فائر فائٹرز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا, تو ان کا سبت پھر کب آئے گا؟ مجھے کچھ لوگوں کو فرائیڈے کو چھٹی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو سیٹرڈے کو, کچھ لوگوں کو ٹیوزڈے کو ہوتی ہے, یو نو. ہم جو 9 to 5 والے ہیں, ہمیں سیٹرڈے اینڈ سنڈے دونوں دن چھٹی ہوتی ہے, کئی دفعہ صرف ایک دن ہوتی. تو مقصد یہ ہے کہ اچھا کوئی اگر اسٹرکٹلی وہ ٹائمنگ آبزرو نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ وہ کرے جو اس کے پاس ہے دن, ٹھیک ہے نا. اس دن خدا کے پاس بیٹھ جائے, اس دن کہے کہ خدا چلو میرا سبت. اب جیسے جو سعودیہ میں لوگ رہتے ہیں یا مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, ان کا تھرسڈے کی ایوننگ کو ویکینڈ شروع ہوتا ہے اور فرائیڈے ان کا آف ہوتا ہے, سیٹرڈے کو ان کو کام پہ جانا پڑتا ہے. اب ان کی مجبوری ہے, لیکن کیا وہ اس دن نہیں کر سکتے؟ بالکل مجبوری کی صورت میں, کسی ایسی وجہ سے, آفیشیل ڈیوٹی کی وجہ سے, جس میں ان کے اختیار میں نہیں ہے, تو وہ کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور چیز ہے میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا تھا, آپ نے جو بتائی ہے نا لوگوں کا رویہ کیا ہے. یسایہ 58 باب میں لکھا ہے اس کی 13ویں آیت میں کہ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو, اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے, اور اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے, تب تو خداوند میں مسرور ہوگا
اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند کے منہ سے یہ ارشاد ہوئے۔ اب بات یہ کہ خداوند کہتا ہے کہ 6 دن تم اپنے آپ کو پرائرٹی دے رہے ہو، کام کو سب، ایک دن ایسا ہو جس میں مجھے پرائرٹی دی جائے، میں جو ہے وہ مقدس ہوں اور میری وجہ سے تم مقدس ہو۔ اور یہ بڑا خدا نے دیکھے بنی اسرائیل کو جب وہاں سے نکالا بھی، اس وقت بھی سکھایا، گو کہ ہم پیدائش میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ خروج کی کتاب میں چلے جائیں، جو اسی کتاب جس کو ہم نے شروع کیا ہے 16 باب کی 29 آیت میں دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے چونکہ خداوند نے تم کو سبت کا دن دیا ہے، 7ویں دن کو کوئی اپنی جگہ سے باہر نہ جائے، اور پھر استثنا میں بھی 5واں باب اس کی 11 سے 15 آیت میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے یہ حکم جو ہے یہ دیا گیا۔ لیکن اب میں دوسری طرف، وقت بہت ہی تھوڑا سا رہ گیا ہے، لیکن مسیحت میں آ کے مسیح کا قربان ہو جانے کی وجہ سے اور اس کی موت اور قبر پہ فتح پا لینا تو تھا، وہ دن اس کو چینج کر دیا گیا، سنڈے کو ہوا، کیونکہ پہلے دن وہ آئے اور پھر کلیسیا نے اس کو، کیونکہ وہ ان کے لیے فتح مند دن ہو گیا۔ ہم میرا خیال ہے اس پروگرام، اگلے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے، آج ہمارے پاس اس پہ اتنا وقت نہیں رہا۔ آپ کو آخری میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں آج کا جو دور ہے، چونکہ ہیکل بھی نہیں ہے، مسیح جو ہے اس کے ہم سب ہیکل ہیں، تو ہمیں ایک دن ضرور اپنے ویک میں خداوند کے لیے نکالنا چاہیے۔ اگر 2 دن نکالیں وہ بھی اچھا، 3 دن نکالیں وہ بھی اچھا، لیکن ہمیں خدا کو پرائرٹی دینی ہے اور مقدس خدا کو ٹھہرانا ہے۔ دن کیوں مقدس ہوا تھا؟ اس لیے کہ خدا مقدس ہے، ٹھیک ہے نا۔ یسوع نے یہ کہا تھا نا کہ تم دن کے پیچھے پڑے ہو یہودیوں کے، یہاں پر وہ ہے جو سبت کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ سو گاڈ از دا مین پرسن ان آور لائف۔ خدا ہماری ذات کا محور ہے، ہماری زندگیوں کا سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے، تو اس کو مقدس جانیں، اس کے ساتھ رفاقت رکھیں، اس کے نام کو اونچا کریں، اور یہوہ پاک خدا کی تعظیم ہماری زندگی سے ہو، اس کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو جلال ملے، پاک روح کے وسیلہ سے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ، اور بہت سی باتیں پھر رہ گئی، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم بات کریں اس تعلق سے بھی کہ کرسچینٹی میں اب کیسے یہ سبت جو ہے اس کو منڈے کے دن، یعنی سنڈے کے دن کیوں ہے اور کیسے ہے، لیکن ہم اس کو اگلے پروگرام میں کریں گے۔ اور ناظرین، آپ کے لیے میں خاص طور پہ بتاتا چلوں کہ آج کی جو بات ہم خاص طور پہ کر رہے تھے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، ہم نے اس پہ کھل کے بات کی، زیادہ وقت ہم نے اس پہ لے لیا، اور یہ سبت کے دن کے تعلق سے خاص طور پہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ وہ دن خدا کی طرف سے تھا، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب نوح کا طوفان آیا اور پھر خدا نے ایک عہد کیا نوح کے ساتھ کہ میں دوبارہ جو ہے کبھی طوفان کے پانی سے لوگوں کو نہیں ماروں گا، تو ایک اس کا نشان خدا نے دیا، اور وہ قوس قزح جو ہے اس کا نشان دیا گیا۔ جب خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا اور عہد باندھا تو اس وقت سرکمسیزم کا، یعنی کہ ختنہ کا ایک نشان دیا گیا، اور آج جب بنی اسرائیل کو یہ شریعت دی جا رہی تھی تو سبت کا نشان انہیں دیا گیا تھا، تاکہ وہ اس کو اپنے نشان کے طور پہ اور خدا کے آرام کے دن کے طور پہ اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے اس دن کو منائیں اور اپنے سامنے رکھیں۔ اور میں جب مسیحیت کی ہم بات کر رہے تھے تو یسوع مسیح نے جب آ کے ساری شریعت اور اس سارے کفارے کو جو شریعت مانگتی تھی پورا کر کے انسان کے لیے اس جو ہے وہ راستہ تیار کر دیا، تو پھر ہمیں نشان جو ہے اس دن کا مل گیا جو کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن، یعنی ہفتے کا پہلا دن تھا۔ اور ہم اس پہ مزید بات کریں گے، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ چلنا اور خدا کے کلام کو ماننا اور خدا کے کلام کو جاننا میرے اور آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ لیکن ایک بات ہم نے ضرور کی تھی، اور اس کو اب ضرور اپنے پلے باندھیے گا، کہ یہ ورد کرنا اور نیومرولوجی کے کام کرنا اور اتنی دفعہ پڑھنا اور اتنی دفعہ پڑھنا، یہ سارے کلام خدا کے کلام کے خلاف باتیں ہیں۔ نہ یہ روزری کا، نہ یہ تسبیح کا، یہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں یہ کہیں بھی کلام کے، بائبل کے، خدا کے کلام کے
के मुताबिक नहीं है। अगर किसी और खुदा के कलाम के मुताबिक है तो ये उनका मसला है। हमारा खुदा यहोवा खुदा यावे गॉड जो है वो हमें इसकी ना इजाज़त देता है ना तालीम देता है। और न्यू टेस्टामेंट में आप देख लें कहीं भी जो है जो सब्बत को मनाने की बात नहीं की गई है, सब्बत के दिन को कायम रखने की बात नहीं की गई है, बल्कि यीशु मसीह के दिन को जब कलीसिया ने ठहरा दिया कि इस दिन क्योंकि मसीह जी उठे, दुनिया के लिए वो निजात बन के वो आ गए, तो अब यही दिन उनके लिए निशान ठहरा है ताकि वो इस निशान को लेते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। और खुदा का बंदा कहता है मैं उस निशान की तरफ दौड़ा जाता हूं ताकि मैं उस ज़िंदगी के उस ताज को हासिल कर लूं जो मेरे लिए रखा हुआ है। आपके लिए भी ज़िंदगी का ताज रखा हुआ है, लेकिन आपको कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए उस निशान की तरफ दौड़ना है, यानी सलीब की तरफ, जो हमारा निशान है, जहां हमारी मखलसी है, जहां हमारी निजात है, जहां हमारी हमेशा की ज़िंदगी है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का फजल दे। आमीन।